हेलो गाइस, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनीस। तो ये हमें बताएंगे कि क्या वजह है कि इस कोरोना की वजह से और इस वबा की वजह से जो हमारी वाइल्ड लाइफ में जो चेंजेस आ रही हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में और स्पेशली इस्लामाबाद में। तो अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, सबसे पहले तो आपसे ये सवाल करेगा कि सर डेंटिस्ट थे आप और आप इस साइड पे आए हैं, वाइल्ड लाइफ टोटली डिफरेंट है, तो सर ये क्या आपका पैशन था सर? शौक की बात है जी, शौक की बात है जी। नेशनल पार्क्स का पिछले कोई 30 साल से हम पाकिस्तान में जो खूबसूरत तरीन इलाके हैं उनको गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं हम कि उनको नेशनल पार्क बनाया जा सके, जिसकी वजह से देवसाई नेशनल पार्क बना, फिर पुंछ रिवर नेशनल पार्क कश्मीर में बना, गुरेज नेशनल पार्क बना। तो ये हम अपनी ड्यूटी समझते हैं कि हम अच्छी चीज़ों को हुकूमत की के सामने रखते हैं, जिसकी वजह से फिर उनको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाता है, फिर उनकी मैनेजमेंट में गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं हम। ठीक सर, तो अभी ये हर तरफ ये बड़ी मशहूर हुई है कि ट्रेल 6 से जो एनिमल फुटेजेस आई हैं और उसके अलावा मारगला टाउन के जो नीचे आ गए हैं, बंदर आ गए थे सर, वो आप बता सकते हैं सर ये क्या वजह है कि ये एनिमल बिहेवियर में ये चेंजेस क्यों आ रही हैं? सर, दो मुख्तलिफ आपने बातें की हैं अभी। एक आपने बंदरों वाली बात की और एक जनरली बाकी एनिमल्स की और परिंदों की हम बात कर सकते हैं। सर, जहां तक बंदरों की बात है, पहले मैं उसका जवाब आपको दे दूं। सर, हमारे इस्लामाबाद में भी और ज़्यादातर गलियात में भी जहां ये बंदर बहुत पाए जाते हैं जंगलों में, एक बहुत बुरी आदत पड़ गई है लोगों में कि वो इनसे कुर्बत के लिए, इनके साथ तस्वीरें लेने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए, तो वो ये करते हैं कि वो दाने खरीदते हैं, कॉर्न के दाने होते हैं, कोई चिप्स के पैकेट होते हैं, वो खरीद के इनको नज़दीक बुलाते हैं, तो ये बंदर उनके करीब आते हैं। तो बंदरों को एक इंतहाई गलत आदत पड़ गई है कि वो इंसानों से खाना खाते हैं। इससे दो मसले पैदा हुए हैं। पहले ये कि वो इंसानों के करीब आने शुरू, यानी कि एक वाइल्ड एनिमल जो है वो इंसानों के बहुत करीब आना शुरू हो गया, इसलिए कि वो खाना मांगता है। अब कई दफा देखा गया है कि वो लोगों ने उस वक्त उसको कुछ फीड करने की कोशिश की, तो उसने या तो लोगों पे झपटा मारा, मैंने खुद देखा है, उसने औरतों के दुपट्टे छीन लिए, औरतों के बैग छीन लिए, बच्चों के हाथों से चिप्स के पैकेट छीन लिए। तो एक तो ये उनकी जब उनकी खुराक बढ़ जाती है एक अननेचुरल वजह से, तो उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, मतलब उनके बच्चों की तादाद बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी न्यूट्रिशन नॉर्मल से बढ़ जाती है। तो जब उनकी तादाद बढ़ी है और अब उनको खाना मिलना बंद हो गया, क्योंकि लोगों ने ट्रेल्स पे जाने बंद कर दिए, लोगों ने सड़क पे जाना बंद कर दिया खुराक, अब वो लोगों के घरों की तरफ आए हैं कि जी हमें यहां से खाना मिलना शुरू हो जाए। तो कुछ लोगों ने फीड करना भी शुरू किया। तो हमने ये सख्ती से लोगों को मना किया है कि बिल्कुल अगर आपके घरों के नजदीक बंदर आते हैं, बिल्कुल इनको आप उनकी कमजोरी ना समझिए कि वो खाना खाने आए, उनसे जान छुड़ाएं, बिल्कुल खाना ना खिलाइए, जिसकी वजह से वो खुद ब खुद चले जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 चीज ये होती है कि ये इनका बड़ा बड़ा ग्रुप ये एक साथ ट्रेवल करता है, घंटा आधा घंटा एक इलाके में रहता है, फिर खाते खाते दरख्तों से जो फ्रूट वगैरह मिलता है लेके ही चले जाते हैं। तो आप अगर घर को बंद रखें, अपने बच्चों को अंदर रखें और इंतजार करें कि वो खुद चले जाएं, तो ये बंदर चले जाएंगे। फीड करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये तो बंदरों वाली बात रही। दूसरी बात आपने जनरली वाइल्ड लाइफ के बारे में की, उसका जवाब कुछ यूं निकलता है कि ये इलाका हमेशा से, ये जो पहाड़ी इलाका है, ये जानवरों ही का इलाका था। आज से 60 साल पहले हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम अपना दारुल खिलाफा इस्लामाबाद ले आते हैं, जिसकी वजह से इनका मस्कन या इनका जो घर अगर इतना बड़ा था, वो इससे छोटा होकर अब इतना सा रह गया बिल्कुल। और वो भी इसलिए क्योंकि एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जो इनकी प्रोटेक्शन के लिए बना। तो इस नेशनल पार्क में जितने भी जानवर इतने बड़े इलाके में थे, वो स्क्वीज होके छोटी सी जगह में रह गए, और वो मुनासिब खुशी से इस जगह में भी रह रहे थे, जब तक कि बहुत ज्यादा लोगों ने ट्रेल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब हमारे ट्रेल्स पे हजार लोग हर शाम को जाते थे, जब तक ये कोरोना वायरस नहीं आई। अब कोरोना वायरस के आने की वजह से लोगों को ये सारे ट्रेल्स, हुकूमत ने फैसला किया इनको बंद कर दिया जाए, ये बंद कर दिए गए हैं। तो अब जब ये ट्रेल्स बंद हुए तो ये इनकी खुशी समझ लें
ان کی آزادی سمجھ لیں کہ یہ جگہ جگہ جو ہے نا وہ بالکل جو اس چھوٹے سے پارک کے جو ایجز ہیں نا، جو فرنج ہے، جو کنارہ بنتا ہے اس کا، تو وہاں سے یہ باہر آنے شروع ہو گئے یا نظر آنے شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے لوگوں کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہے. اور ہماری وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے صاف صاف لوگوں کو کہا ہے کہ یہ ہمیشہ سے، چاہے وہ لیپرڈ ہو، چاہے وہ بندر ہو، چاہے وہ فاکس ہو، چاہے وہ، یہ ہمیشہ سے موجود تھے. تو نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ پریشانی کی ضرورت ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب یہ حکومت کا فیصلہ آئے گا کہ جی ٹریلز کھول دیے جائیں گے، تو پہلے ہم اور ہمارا سٹاف خود جائے گا، سارے ٹریلز کو کلیئر کرے گا، تاکہ وائلڈ لائف کو خبر مل جائے، ان کو پتہ لگ جائے کہ یہ انسان واپس آ گیا، تو وہ آہستہ آہستہ جگہ چھوڑ دیں گے اور اپنی اپنی مسکن پہ واپس چلے جائیں گے. سر ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کوئی کمپین آپ نے کوئی آن لائن کوئی ویڈیو کوئی چلائی ہو کہ تاکہ لوگوں کو پتہ بھی تو چلے، کیونکہ لوگوں کو تو اس کا علم نہیں ہے. وہ میں دیکھتا ہوں موسٹلی جو پیٹس گروپ میں ہیں وہ کہتے ہیں جانور بھوکے ہیں تو خود جا کے وہ انہیں کھانا کھلا رہے ہیں. تو کوئی اویئرنیس کے لیے انہیں کوئی آپ نے کوئی کمپین چلائی ہو، کوئی طریقہ؟ گورنمنٹ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے سر، یا کوئی ٹیلی ویژن پہ کوئی چھوٹا سا میسج؟ نہیں سر، آپ نے بالکل درست فرمایا. ابھی ہمارا صرف اپنے ویب سائٹ پہ میسج ہے، مگر ہم حکومت سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے ویب سائٹ کو کے میسج کو بھی پھیلایا جائے، اور خود بھی کم از کم اسلام آباد میں جہاں زیادہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں اس خبر کو پھیلائی جائے کہ وائلڈ اینیملز کو فیڈ کرنا بالکل نامناسب ہے. اور سر جو بہت یہ وائرل ویڈیو ہوئی ہے کہ نتھیا گلی کے پاس ٹائیگر نظر آئے، اور آپ نے بھی آپ کی جو سی سی ٹی وی فوٹیجز تھیں ان کے اندر وہ ٹائیگر کو جاتے ہوئے دکھایا. سر وہ تو بڑے موٹے تازے اور بڑے ہیوی قسم کے لگ رہے تھے. تو سر ان کی وہ کیا چیز کھاتے ہیں، اور کتنا انسانوں کو سر ان سے تھوڑا سا بچ کے رہنا چاہیے؟ اگر کوئی اگر خدا نخواستہ کسی کی آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو واٹ از دا بیسٹ کیس کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بندہ ڈیفینڈ کرے یا ان سے ڈیل کرے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ دس از ناٹ اے ٹائیگر، دس از اے لیپرڈ. یہ تھوڑا فرق ہوتا ہے. دس از اے لیپرڈ. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ مرگلہ ہلز میں بھی ہمارے کیمرہ ٹریپس میں نظر آیا ہے، اور یہ گلیات میں بھی پایا جاتا ہے، سڑک کے کنارے بیٹھا دیکھا گیا ہے. سو جس طرح میں نے کہا کہ یہ اس کا نیچرل گھر ہے، اور کیونکہ ہم نے ذرا انٹروژن کم کیا تو اس لیے وہ تھوڑا زیادہ نظر آنا شروع ہو گیا. کھاتا سر یہ نارملی اس کی جو ڈائٹ ہے، اس کی پخانے کی انالیسس کی جاتی ہے. اگر آپ نے معلوم کرنا ہو نا کہ یہ کھاتا کیا ہے، تو گلیات میں ڈاکٹر علی نواز کی جو قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں وائلڈ لائف بایولوجی کے، ان کی ایک سروے ہوئی تھی، تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر اس میں ڈومیسٹک گوٹ اور شیپ، نمبر 2 اس میں بندر، اور نمبر 3 اس میں پرندے پائے گئے ہیں. تو یعنی کہ ڈومیسٹک گوٹ اور شیپ کے ساتھ ڈومیسٹک ڈاگز بھی. تو یعنی کہ جو ارد گرد کے گاؤں ہیں ان کے اگر وہ جانور کی حفاظت خود نہ کریں اور جنگل میں رات کو وہ رہ جائیں تو وہ ان کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس میں کتے بھی ہیں، بھیڑ بکری بھی ہے، یہ ساری چیزیں شکار ہوتی ہیں، پھر بندر ہوتے ہیں، اور پھر کچھ پرندوں کے اثرات ان کو ملے ہیں. تو یہ ان کی نارمل ڈائٹ ہے. مرگلہ ہلز میں ان کی زیادہ تر ڈائٹ جو ہے وہ ہے ہمارے جنگلی سور، کیونکہ ہمارے جنگلی سور اور ان کے بچے بہت تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور اس بڑی تعداد کی وجہ ہے ہماری گندگی، جو ہم گاربیج پھیلاتے ہیں اور صفائی نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ہمارے سوروں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو یہ ان لیپرڈ کی خوراک بن گئے اب. اور سر آپ سے یہ انفارمیشن لینی تھی کہ بہت سارے جو انوائرمنٹ کو پسند کرتے ہیں لوگ، کلائمیٹ چینج والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کرونا از کائنڈ آف اے گڈ تھنگ فار ورلڈ انوائرمنٹ، کہ یہ ہم بیسیکلی جو ہیں یہ ارتھ کو صفائی ہو رہی ہے تھوڑی سی، تو اٹس اے گڈ تھنگ. تو آپ کا سر اس بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا جانوروں کے لیے تو بالکل آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی آزادی مل گئی ہے، لیکن کیا اس کا اوور آل پازیٹیو امپیکٹ ہی پڑ رہا ہے ہماری انوائرمنٹ پہ اس کا؟ آئی تھنک جی انوائرمنٹ سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ یہ کورونا وائرس جو ہے یا کووڈ-19 جس کو کہتے ہیں، یہ آیا کیوں ہے اور کہاں سے آیا ہے. اور جب اس کا اثر ختم ہوگا، جو اموات ہیں یا جو انسانوں پہ اثر پڑا ہے، جب وہ ختم ہوگا، جو اصل پیغام یہاں سے لے جانے والا ہے وہ یہ ہے کہ یہ انہی جنگلی جانوروں سے ہمارے اوپر آیا ہے یہ.
اور وہ کیوں آیا ہے آپ یہ سن چکے ہیں کہ یہ چمگادڑوں سے آیا ہے، یا یہ پینگولن جو کہ ہمارے یہ چمگادڑ اور پینگولن دونوں ہمارے بہت تعداد میں ہمارے نیشنل پارک میں اسلام آباد میں پائے جاتے ہیں. یہ کیوں آیا ہے؟ یہ اس لیے آیا ہے کہ ہم نے جو چیز جنگل میں رہنے والی تھی ہم نے اسے اتنی قربت حاصل کر لی کہ کچھ لوگوں نے ان کو پالنا اور پھر ان کو ریسٹورینٹس میں جا کے کھانا کھلانا شروع کیا، جس کی وجہ سے یہ بیماری جو ان میں پائی جاتی ہے یہ انسانوں میں شفٹ کر گئی ہے. تو دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حیثیت کے لیے پیدا کیا ہم نے اس کو اپنی یا خوراک یا کھیل سمجھ لیے. اور آپ کو پتا ہے کہ ووہان میں ایک ویٹ مارکیٹ کیا تھی جہاں جنگلی جانوروں کا خرید و فروخت ہوتا تھا. اور ہمیں پہلے سے پتا ہے، دیکھیں مچھر بھی ایک بیماری لے کر آتا ہے ہمارے پاس جس کو ملیریا ہم کہتے ہیں. اس طرح کچھ 40-50 ایسے زونوٹک بیماریاں ہیں جو کہ جانوروں سے انسانوں پہ پہنچتی ہیں. مگر جب ایک حد طے ہو گئی نا، ایک حد کو بڑھ گئے ہم بھوکے انسانوں نے کہ ہم نے ان کی اتنا ان کو پالنا اور ان کو مارکیٹ میں لے کر آنا، گندے حالات میں جانوروں کو رکھنا، تو پھر یہ ایک وائرس کووڈ-19 آیا ہے جس نے انسانوں کا یہ حال کیا. تو دا ریئل میسج از کہ آپ کائنڈلی جب یہ حالات ٹھیک بھی ہوں گے تو جانوروں کو خدا را اپنی جگہ پہ رہنے دیجیے گا. ان کو مارکیٹ میں اٹ از ناٹ اے ٹریڈیبل کموڈٹی. ہماری خوشی، ہمارے بچوں کی خوشی کے لیے ہمارے جانور جو ہیں یہ کھلونا نہیں ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو جنگلوں میں پائی گئی، ایک مقصد ہے ان کا. ہم اس مقصد سے نکال کے اپنے بچوں کے تفریح کے لیے ہمارے نیشنل پارک میں دیکھیں دنیا کی بات تو چھوڑتا ہوں، میں اپنے نیشنل پارک کی بات کرتا ہوں. کوئی پرند کسی چیز کو ہم لوگ چھوڑتے نہیں ہیں. کوئی چڑیا ہو اس کو یہاں سے ٹریپ کر کے نکالا جاتا ہے، کوئی طوطا ہو اس کو نکالا جاتا ہے، چھوٹے سے ٹرٹلز جو ہوتے ہیں نا جو پانی میں رہتے ہیں ٹرٹلز، ان کو نکالا جاتا ہے، پینگولنس کو نکالا جاتا ہے. ہر چیز کو اس شوق کے لیے کہ جی میں نے اس کو گھر میں رکھنا ہے، میں نے اپنے بچوں کے لیے رکھنا ہے. میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ دا میسج دیٹ گوز اکراس از، جو پیغام ہم دینا چاہتے ہیں کہ خدا را اپنے بچوں کو اس عادت سے نکالیں کہ جی اگر آپ نے طوطے دیکھنے، اگر آپ نے پرندے دیکھنے، اگر آپ نے ٹرٹلز کو دیکھنا ہے تو پارک میں تشریف لائیں. بہت خوبصورت درخت ہیں جہاں آ کے ان کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہاں ان کو دیکھیں اور آپ کے بچوں کو خوشی ہوگی. ان کو پنجروں میں بند کر کے گھروں میں رکھنے سے سوائے بیماری کے اور کچھ نہیں پھیلے گا. سر یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ جانوروں میں بھی آ جاتا ہے. کوئی پاکستان میں اس طرح کا کوئی کیس آیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ جانوروں میں بھی یہ وائرس آ گیا ہو، ٹرانسفر ہوا ہو؟ سر ابھی تک ایک کیس ایک امریکہ میں زو میں ایک ٹائیگر میں آیا ہے جو کہ ایک زو کیپر ایک انسان سے واپس اس نے جانور کو ٹرانسفر کیا ہے کرونا وائرس. اور ایک آدھ شاید بلی کا کیس آیا ہے جس میں ایک ڈومیسٹک کیٹ کو ٹرانسفر کیا گیا. تو پاکستان میں ابھی تک ایسا کوئی کیس نہیں آیا اور ہم ویٹنری سرجنز کے ساتھ ہمارا تعلق رہتا ہے کیونکہ زو کے ساتھ ہم ان کے ساتھ منسلک رہتے ہیں کام میں. ابھی تک یہ شکایت نہیں آئی کہ اس قسم کے جو سمٹمز ہوتے ہیں نا، سائنز اینڈ سمٹم، جو اثرات نظر آتے ہیں اس بیماری کے، وہ ابھی تک پاکستان میں کسی ڈومیسٹک جانور میں نظر نہیں آئے. اور سر آپ کا جو کوئی فیوریٹ اینیمل کون سا ہے؟ بیسیکلی ہم لیپرڈ کا اور یہ اس کا منکیز کا تو سنتے رہتے ہیں، لیکن کوئی ایسا اینیمل ہے جو آپ کہتے ہیں کہ جو آپ کے ہارٹ کے نیئر اینڈ ڈیئر ہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں اتنا نہیں پتہ اور جو انڈینجر ہو یا پاکستان میں وہ کم پایا جا رہا ہو؟ سر ایکچولی سر ہم کیونکہ جنگل میں بہت وقت گزارتے ہیں، میں اور میرا سٹاف جو ہے بہت قابل سٹاف ہے ہمارا جو وائلڈ لائف کا کام کرتا ہے. سر ہمیں سارے کے سارے جانوروں سے بہت قربت ہے، بہت پیار ہے، اور ہم ان کے مسکن ہماری سرکار نے، حکومت پاکستان نے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مسکن کو سنبھالا جائے. ہمیں جو زیادہ دکھ ہوتا ہے نا، جو جن چیزوں کی سے زیادہ پیار بڑھتا ہے جس کی وجہ سے، ایک تو سر ہمارا پینگولن ہے جس کو ہم اسکیلی اینٹ ایٹر کہتے ہیں. یہ کافی تعداد میں پورے پوٹوہار میں، باقی پروونسز میں بھی پایا جاتا ہے. وہ بہت حد تک یہاں سے اس کو اللیگلی اٹھا کے اور اس کو فار ایسٹ، تھائی لینڈ، چائنا، ویتنام، ان ملکوں میں لے جایا گیا ہے. تو ہمیں بہت دکھ ہے کہ ہمارا یہ بہت خوبصورت سر بالکل بے ضرر
جانور جو ہے نا, جو کہ پری ہسٹورک جانور سر, اس کے اوپر بدن کے اوپر بڑے بڑے سکیلز ہوتے ہیں اور وہ دیکھنے میں ایک عجیب و غریب مانسٹر, چھوٹا سا مانسٹر لگتا ہے. اتنا خوبصورت جانور ہے, اس کو بہت حد تک ہمارے پارک سے ختم کر دیا گیا ہے. پھر چھوٹی سی بات کرتا ہوں سر, ہمارے طوطے, میں کہتا ہوں ہمارے طوطوں کو تو چھوڑ دو پلیز سر. یہ طوطے جو ہیں یہ درختوں کی اور فروٹ کی فرٹیلائزیشن میں کام آتے ہیں. اتنا خوبصورت جانور ہے. 3 قسم کے ہمارے طوطے ہیں اور تقریباً یہ ختم ہو چکے ہیں, اس لیے کہ ان کی نیٹنگ ہوتی ہے اس شوق سے کہ ان کے لیے مارکیٹ اویلیبل ہے. میرے جیسے والدین, آپ جیسے والدین اویلیبل ہیں جو مارکیٹ جا کے کہتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کے لیے طوطے. میری سر دعا ہے ان کو بولیں کہ پلیز سر اس شوق کو اپنے بچوں سے دور کریں. جب آپ نے ایسی کوئی چیز دیکھنی ہو تو ان کو نیشنل پارک میں لے کر آئیں, ان کو ہر چیز نظر آئے گی, مگر گھر کے شوق سے اس چیز کو ختم کر دیجیے. سر ہم ڈان نیوز پڑھ رہے تھے تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ انلیگل جو ٹریڈنگ ہے پاکستان میں کافی زیادہ بڑھ گئی ہے. مطلب آن لائن ایزیلی لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں, اپنے موبائل پہ ویڈیو بنا کر وہ بھیج دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں کوئی آن لائن تو پھر قابو کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بارے میں کوئی نہیں, کوئی کوئی سر آپ کا انفورسمنٹ کی بھی کوئی ہے کہ آپ پاور آپ کے پاس کہ اگر کوئی اینیمل رائٹ ابیوز ہو رہا ہو یا کچھ ہو رہا ہو تو آپ اس پہ ایکٹ کریں؟ جی سر, اسلام آباد میں ایک, بلکہ ہر صوبے میں, پاکستان میں ہر صوبے میں, مگر اسلام آباد میں وائلڈ لائف ایکٹ ہے 1979 کا, جس کے تحت قانونی پاورز وائلڈ لائف بورڈ کے پاس بھی ہیں اور میونسپل کارپوریشن کے پاس. دے آر دی اسپیسیفائڈ آتھرائزڈ آفیسرز ٹو ٹیک ایکشن. تو ہم جب بھی ہمیں خبر ملتی ہے, اور ہمارا ایک باقاعدہ ونگ ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا, اس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ ہر وقت وہ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کہ آن لائن کہیں کوئی چیز بک رہی ہو, کوئی بیچ رہا ہو, یا اس کی کوئی اس کو پروموٹ کر رہا ہو. تو ہمارا کام ہی صرف یہ ہے کہ ان سے ہم ڈیل کر کے اس کو ضبط کرتے ہیں, اور جو بھی قانونی کارروائی ہوتی ہے اس کو ہم پوری کرتے ہیں. تو یہ بڑی کانشیسلی اس چیز کی ہم ایک ایفرٹ کرتے ہیں کہ وائلڈ لائف ٹریڈ, جو کہ دنیا میں ایک ہائیلی لیوکریٹو ٹریڈ ہے, بہت اس میں پیسہ بنتا ہے, اس کو ہر حد تک ہم نے روکنے کی کوشش کی ہے, کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. سر آخری آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر یہ جو ہمارا مارخور ہے تو اس کی سر نمبر ڈکریز ہو رہا ہے یا کوئی اس کا کوئی حوالے سے کوئی ہمیں انفارمیشن دے, کیونکہ اب سنا جاتا ہے کہ بہت کم ہو گئے ہیں پاکستان میں, اور ایون یہ انڈینجرڈ میں آ گئے. نہیں سر, آپ کی انفارمیشن بالکل غلط انفارمیشن ہے آپ کی سر. آج سے تقریباً 20 اور 25 سال کے درمیان پہلے یہ حالات بالکل جائز تھے. مارخور پاکستان کا نیشنل اینیمل ہے اور اس کی تعداد بہت کم ہو چکی تھی. حکومت گلگت بلتستان اور کشمیر, ان لوگوں نے ایک ٹروفی ہنٹنگ پروگرام اور ایک کنزرویشن پروگرام مور دین 20 ایئرز اگو کیا, جس کو انتہائی دنیا میں کامیاب ترین پروگرام ہے یہ, جس کی وجہ سے جو کمیونٹیز ہیں, جو لوگ ان کو مارتے تھے نا, جو گاؤں کے لوگ ان کا شکار کرتے تھے, انہی علاقوں میں انہی لوگوں سے بات کر کے WWF, IUCN, آغا خان رورل سپورٹ پروگرام شعیب سلطان صاحب کی نگرانی میں, یہ ایک انتہائی سکسیسفل پروگرام چلا, جس کی وجہ سے ان لوگوں کو کہا گیا کہ بھی اگر تم اس کو گوشت کے لیے شکار کرتے ہو, ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ گوشت کی قیمت مل جائے گی آپ کو, اور وہ یہ تھا کہ آپ ان کی بچت کریں, ان کی حفاظت کریں, تو ہم آپ کو باہر سے ہنٹر لا کے دیں گے جو شکاری شوقین ہے اس کو شکار کرنے کا, وہ اتنے پیسے دے گا کہ سارا سال آپ گوشت کھا سکیں گے. تو یہ ایک بڑا سکسیسفل پروگرام ہے. اس کے لیے ہمیں پاکستانی حکومت کو انٹرنیشنل ایک آرگنائزیشن ہے سائٹیز کی, ایک کانفرنس آف پارٹیز ہوتی ہے, اس میں پھر ہم نے اپیل کی. پہلے ہمیں سال کے 6 مارخور مارنے کی اجازت ملتی تھی, اب وہ 9 مارخور مارنے کی اجازت ملتی ہے سارے پاکستان میں. اب وہ جو چند 2-3 ہزار, اب تو تقریباً 20,000 مارخور, تقریباً 20,000 پہ یہ پورے پاکستان میں یہ جا چکی ہے. نہایت کامیاب پاکستان کا ایک وائلڈ لائف ٹروفی ہنٹنگ پروگرام ہے. اس وقت بھی ایک تقریباً سب سے زیادہ مہنگا جو لائسنس ہوتا ہے, یہ تقریباً $1,00,000 شکاری ایک مارخور کے لیے دیتے ہیں, $1,00,000. اور اس کے علاوہ جب وہ اس علاقے میں شکار کرنے جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, لوگ گائیڈ ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں, لوکل ٹرانسپورٹ استعمال ہوتا ہے, تو نہ صرف وہ سرکار کو 80% وہ اماؤنٹ جو ہے وہ کمیونٹی کو جاتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے, 20% ڈپارٹمنٹ کو جاتا ہے جو
اس کی حفاظت میں مدد کرتا ہے، اور باقی لوگ جو اس شخص کو جو جس کو آؤٹ فٹر کہتے ہیں، جو ان کو لاتے ہیں، ان کی ٹرانسپورٹ میں لے کے جاتے ہیں، 3-4 دن وہ گزارتے ہیں، لوگوں کے اسکول دیکھتے ہیں، اسپتال دیکھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. تو ایک پوری اکانومی جو ہے نا یہ اس کے اوپر چلتی ہے، اور یہ پاکستان کی نہایت کامیاب جو ہے نا ایک وائلڈ لائف پروگرام ہے جس کو ہم ٹروفی ہنٹنگ پروگرام کہتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ سر. سر اور بھی ہمارے کوشچن ہوئے تو ہم آپ سے سوال پوچھتے رہیں گے سر. تھینک یو ویری مچ سر. اللہ حافظ. تھینک یو.